धमकियां मरियम नवाज शरीफ को देनी बंद की जाएं। होना तो ये चाहिए था कि जिसने धमकी दी उसके खिलाफ कार्रवाई होती। मैं निशानदेही करने पर मुजरम। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, ये रियासत के लिए हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं इस रियासत के लिए। मगर अगर कोई ये चाहे कि आज भी किसी की सहूलत कारी करे और ये 2018 के इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलत कारी की गई है, और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि भाई कोई बताए कि अगर 30 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इन 4 माह में, 1 अरब रुपया खर्च कर रहा है वो लोगों की महंगाई से, मजबूरियों से, बेरोजगारी से, उनकी उन मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर जो अपना फ़ायदा कर रहे हैं और एक जलसे पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट से लेकर दीगर टच देने के लिए। तो क्या 20 करोड़ एक जलसे पे खर्च और 60 जलसे कर चुका, 1 अरब एक इलेक्शन पे खर्च करता है और 30 इलेक्शन करवा चुका है। मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? हमें तो कहा जाता था कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। तो फिर इस वेले मुस्टंडे का कोई पूछेगा कि भाई ये अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है। ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो हैं वो सुपर हिट तो हो रहे हैं। ये खिलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है जो आने वाले वक्तों में रियासती इदारों नहीं कौम को भी भुगतना पड़ेंगे। अगर हम आज भी रियासत के लिए, कौम के लिए खामोश हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोच खिलाता जाए और मौला जट बड़े बड़े डायलॉग बोलता जाए और वो सुपर हिट होते जाएं, अरबों खरबों रुपया लगाकर इलेक्शन चुराए जाते रहें और फिर कहा जाए ये पॉपुलर बहुत है। और अगर मौले जट को कोई पॉपुलर कहता है, ये अफसानवी कहानियां, ये अफसानवी किरदार अगर इसी तरह कोच अपनी ज़रूरत के लिए, और अगर ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के सरबराह से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक ये करे और कहे एंटी करप्शन से लेकर नैब के सरबराह तक ये लगाए और ये ख्वाहिश करे कि तमाम आईबी से लेकर तमाम एजेंसियां के सरबराहान जो हैं वो भी ये लगाए और फिर एक पेज बने और फिर 2018 की तारीख दोहराई जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस मौला जट को जो धमकियां अदारों में बैठे लोगों को लगाता है और अदारों के लोग जो हैं महज इसलिए खामोश रहें कि इसकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है फिर किरदार कशी
اور بد زبانی ان لوگوں کے خلاف شروع کر دیتی ہے تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ کب تک یہ قوم خاموش رہے گی۔ اگر ادارے نوٹس نہیں لیں گے، اگر یہ ہم لگے ہوئے تھے سیلاب کی تباہ کاریوں پر کام کرنے، ہم لگے تھے جو 4 سال اس نے تباہی و بربادی قوم کی معیشت کی کر دی، اس پر کام کرتے، اور یہ کیمپین کر رہا تھا، یہ ذہن سازی کر رہا تھا لوگوں کی کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی، تو پھر الیکشن سے 2 دن پہلے امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئے آپ کے نیوکلر پروگرام کے حوالے سے کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور یہ بھی کہتا رہا کہ جب یہ اقتدار سے ہٹا کہ یہ نیوکلر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے، تو یہ بیانیہ پاکستان مخالف قوتوں کا بھی ہو اور یہ بیانیہ بنائے پاکستان کے اندر اور اپنے آقاؤں کو سنائے کہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ یہ اپنی سی وی یہاں سے اٹھا کر عالمی قوتوں کو دے اور کہے مجھے اس نوکری پر دوبارہ رکھا جائے، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو نکیل نہ ڈالی گئی، ادارے انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آئین کے خلاف، جو ریاست کے خلاف، جو پاکستانی قوم کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، اداروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں روکے گا تو پھر قوم نے جو قربانی دی ہے اس ریاست کے لیے، تو پھر کیا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کو نکیل ڈالنے کے لیے کیا قوم کو خود وہ فیصلہ کرنا پڑے گا؟ اب چند دن رہ گئے ہیں، چند دن ہیں ریاستی اداروں کے پاس کہ وہ اس کا سول نافرمانی سے چلنے والا منصوبہ جو خون ریزی کی طرف یہ لے کر جا رہا ہے عملاً، اس کو نہ روکا گیا تو پھر قوم کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیے گا، آپ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا آ رہے ہیں، اب ہمیں وقت بتا دیں کہ کب آ رہے ہیں، ماحول بھی کچھ اس طرح کا بن گیا۔ دوسرا یہ بتائیں اگر نواز شریف آتے ہیں تو کیا وہ جیل جائیں گے؟ دیکھیں، جیلوں سے اگر ڈرنے والے ہوتے تو پھر آج کسی کے لاڈلے ہوتے، اگر جیلوں سے ڈرنے والے ہوتے تو آج اس عدلیہ کی عمارت کے نیچے نہ کھڑے ہوتے، اگر جیلوں سے ڈرنے والے ہوتے تو بیگم کلثوم نواز کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان جیل کاٹنے نہ آتے۔ سنیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو اس کو لکھ کے دیے جا رہے ہیں مولا جٹ کے، یہ بڑے ہٹ ہو رہے ہیں اور ضمنی انتخابات میں اس کے نتائج آ رہے ہیں، تو سنیں، وہ سن کر کانپیں گے جو محب وطن ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے ریاست کے لیے۔ یہ افسانوی کہانیاں وقتی طور پر ہٹ ضرور ہوتی ہیں، مگر افسانوی کہانیاں، مولا جٹ کی کہانی، اس مووی اور حقیقت میں پاکستان کو چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ سوچنا پڑے گا۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لاڈلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز کے کیسز ختم ہوئے، حمزہ شہباز کے سارے کیسز ختم ہوئے، جن کے خلاف کیسز تھے وہ ادارہ ہی ختم کر دیا گیا۔ آپ اقلیتی حکومت، اقلیتی پارٹی ہونے کے باوجود آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں، تو سر لاڈلا کون ہوا، آپ یا عمران خان؟ دیکھیں، اگر آپ اسی تناظر میں سوچتے رہیں گے کہ مریم نواز شریف کو جس طرح سزا دی گئی تھی، دلوائی گئی تھی خواہش کسی کی پوری کرنے کے لیے، وہ بھی ضرور ذہن میں رکھا کریں، اور ہم نے جیلیں کاٹی، اور آج جو آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو ختم کیا جا رہا ہے، مریم نواز شریف نے پچھلے جو قانون تھا اس ادارے کا، اسی کے تحت بری ہوئی ہیں، ہم نے کوئی ریلیف نہیں لیا۔ میاں صاحب ایک بات اور ہے کہ آپ نے مولا جٹ کی بات کر رہے ہیں تو سیاست کا نوری نت کون ہے؟ سیاست کا نوری نت کوچ ہے، اس کا کوچ۔ اچھا جویلی صاحب بتائیے گا کہ آپ کے ضمنی انتخابات میں ہارنے اور شکست کی وجہ آپ کس کو گردانتے ہیں؟ کیا بے تحاشا مہنگائی کو گردانتے ہیں، یا پھر آپ کی قیادت کا، یا
نہ ہونا گردان سے ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نواز شریف پھر واپس آ سکتی ہے تو سیاست کا ماحول کتنا آپ چینج دیکھتے ہیں؟ اور بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 6 ماہ پہلے تمام ضمنی انتخابات ہم جیت رہے تھے، آپ سمیت سب لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ کوچ بڑا اچھا کھلا رہا ہے اور بڑے اچھے ڈائلیکٹ لکھ کے دے رہا ہے، اس لیے تو وہ الیکشن جیت رہا ہے۔ یہ صاحب آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کوچ نے آپ کو بھی کھلایا؟ مریم نواز نے اوپنلی جلسوں میں کہا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، عمران نواز شریف کے متعلق آیا کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ منع کیا ہے، کیا شہباز شریف کے اس فیصلے کو آپ غلط نہیں سمجھتے کہ ایک بھاری پتھر اوپر سے آ رہا تھا، عمران خان کو نیچے سے ہٹا کے شہباز شریف خود کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں اگر کوچ نے بائی ڈیزائن ایسا کیا ہے تو ہم نے اگر اپنی گردن پیش کی تو ہم نے پاکستان کو جو یہ آج بات کر رہا ہے، یہ بات تو الطاف حسین نے کبھی نہیں کی تھی، یہ بات تو اس وقت کی بنگالی قیادت نے نہیں کی تھی جو یہ آگے کرنے جا رہا ہے۔ کیا اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ الطاف حسین نے جو باتیں کی ہیں اور جو بنگالی قیادت اس وقت کی جو ڈیمانڈ کر رہی تھی یہ اس وقت کا ڈائلاگ بولے اور ڈیمانڈ کرے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے جناب حکومت کے لیے اپنی سیاست، ہم نے سیاست قربان کی ہے ریاست کے لیے، اور یہ وقت بتائے گا کہ وہ بھاری پتھر جو ہے وہ ریاست پہ گر رہا تھا وہ ہم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ سر آپ نے کہا کوچ کی بات کی، سر آپ نے آخری آپ نے کئی دفعہ تاریخ دی ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کوئی نئی تاریخ ہے یا نواز شریف کا؟ میں نے کئی دفعہ نواز شریف کی واپسی کا کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں بار بار کوچ کی جانب سے وہ ہٹا لیے جائیں ریاست کے لیے۔ اگر ہم ریاست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو وہ بھاری پتھر ریاست کے لیے ہٹائے جائیں، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ڈائلاگ اس کو لکھ کر دیتے جائیں، وہ بولتا جائے اور 4 سال کی کارکردگی بتائے نہ، کوئی پوچھنے کا موقع نہ دے اس کو، نئے سے نئے ڈائلاگ لکھ کے دے دیا جائے اور نئے انداز میں مولا جٹ پیش کر دی جائے۔